अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 10 है। हज़रत सूरतुल अंबिया का जो सीरतुल अंबिया का जो सिलसिला हमारा चल रहा है इसमें 5 सवालात को देखें। पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल में कितनी उम्र में ख्वाब उन्होंने देखा था। दूसरा सवाल है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया का ज़िक्र क्यों किया। तीसरा सवाल है मिस्र के बादशाह रेयान बिन वलीद का ख्वाब तहरीर करें। चौथा सवाल है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या था। और पांचवा सवाल है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वसीयत तहरीर करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 10 बेटे एक बीवी से और 2 बेटे दूसरी बीवी से थे। ये 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे थे, फिर बेहद हसीन थे, इसलिए कुदरती तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आपसे बेतहाशा मोहब्बत थी। इस बेतहाशा मोहब्बत की वजह से बड़े 10 सौतेले भाई आपसे हसद करने लगे। आपकी उम्र 12 साल हुई तो आपने ख्वाब देखा। आपने अपना ये ख्वाब वालिद मोहतरम को सुनाया। अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरज यूसुफ़ की आयत का तर्जुमा। फिर कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुसलसल बयान किया गया और इसे बेहतरीन वाक़या कहा गया और ये पूरा वाक़या सूरह यूसुफ़ में बयान हुआ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुना तो इसकी ताबीर समझ गए। चुनांचे आपसे फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, तुम इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान ना करना, वरना ये तेरे ख़िलाफ़ कोई फ़रेब आमेज़ कार्रवाई करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही ये बात महसूस कर चुके थे कि इनकी यूसुफ़ से बेतहाशा मोहब्बत की वजह से इनके बेटे इनसे हसद करने लगे हैं। लिहाजा उन्होंने सोचा ये ख्वाब उन्होंने सुन लिया तो कहीं कोई गड़बड़ ना करें, शैतान इन्हें बहका न दे। और एक दिन इनका हसद इनकी ज़ुबान पर आ ही गया। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ़ और इसका भाई बिन्यामीन हमारे बाप को हमारी निस्बत ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक ताकत और जमात हैं और ये हमारे वालिद की खुली ज़्यादती है। इसके बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ़ के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। दरअसल वो चाहते थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी तरह बाप से जुदा करें। अब इसकी कई सूरतें थीं। एक ये कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, दूसरा यह कि इसे किसी दूर दराज जगह छोड़ आएँ। इनमें से यहूदा ने मशवरा दिया, हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ़ से हट जाए और वो हमसे मोहब्बत करने लगे। इसलिए यूसुफ़ के कत्ल का गुनाह अपनी गर्दन पर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक सूरत ये हो सकती है, कहीं दूर जंगल में कोई गैर आबाद कुआं हो तो इसमें इसे फेंक देते हैं, वरना कत्ल के बाद किसी न किसी की लाश पर नज़र पड़ेगी तो शक हम पर ही जाएगा। गैर आबाद कुएं में डालने से कम इतना तो होगा कि हम लोग कत्ल की बदनामी से महफूज रहेंगे। तमाम भाइयों ने बड़े भाई यहूदा की इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। उधर उन्हें किसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में मालूम हो गया। अब तो और वो ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ हो गए। चुनांचे बाप की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, ए अब्बा जान, इसकी क्या वजह कि यूसुफ़ के बारे में आप हम पर एतमाद नहीं करते, हालांकि हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। हम सैर के लिए जा रहे हैं, आप इसे भी हमारे साथ भेज दीजिए। ये हमारे साथ खेलेगा, खाए पिएगा और यकीन जानिए इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। इसकी इस बात के जवाब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो, ये बात तो मेरे लिए गम का सबब होगी। मैं इस बात से डरता हूँ कि तुम इसकी तरफ से गाफिल ना हो जाओ और कोई भेड़िया इसे ना खा जाए। इस इलाके में दरअसल भेड़ियों की कसरत थी, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये जुमला फरमाया। आपकी बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, आप बिला वजह घबरा रहे हैं, हम इनकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं। हम 10 ताकतवर जवान क्या अपने छोटे भाई की हिफाजत भी नहीं कर सकते? उन्होंने बहुत इसरार किया। आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। रवानगी से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बड़े बेटों यहूदा और रूबेल से फिर कहा, देखो तुम यूसुफ का ख़ास ख्याल रखना। आप काफ़ी दूर तक साथ भी गए, जब तक वालिद नज़र आते रहे। इन्हें दिखाने के लिए भाइयों ने इन्हें गोद में उठाए रखा। कभी एक भाई गोद में ले लेता तो कभी दूसरा कंधे पर उठा लेता, यहाँ तक कि वालिद नज़रों से ओझल हो गए। अब वो फौरन ही दिल का गुबार निकालने लगे, गोद से नीचे फेंक दिया। यूसुफ रोने लगे, इनसे कहने लगे, भाइयों तुम मुझसे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? इनके दिल तो पत्थर हो चुके थे। उन्होंने ज़रा भी नहीं तरस खाया, उल्टा इन्हें मारने पीटने लगे। अब आप यहूदा के पास गए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर इन्हें इनका ख्याल रखने के लिए कहा था। भाई आप तो कुछ ख्याल करें, अब्बा जान से आपने वादा किया था। इस पर यहूदा को कुछ तरस आया। वो बाकी भाइयों और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान आ गया। इस पर भाइयों ने कहा, अच्छा तो अब इसकी हमायत करके बाप की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं? अगर तूने हमारे रास्ते में आया तो हम तेरा भी खात्मा कर देंगे। यहूदा ने देखा कि सारे भाई एक तरफ हो गए और वो अकेला रह गया और ये मुझे भी मार डालेंगे, तो इसने कहा, तुमने यूसुफ को मार डालने का इरादा कर ही लिया है तो ऐसा करो, इसे किसी कुएं में गिरा दो। इस तरह सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। इस जंगल में एक वीरान कुआं मौजूद है, इसे इसमें गिरा दो, ये अपनी मौत आप मर जाएगा। अल्लाह ताला इस बात को इस तरह बयान करते हैं, फिर ले चले इसे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि इसे गुमनाम कुएं में डाल दें। आखिर वो इस कुएं के पास आ गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया और कुएं में गिराने के लिए तैयार हो गए। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल जा हमारे सतम रसीद यूसुफ को कुएं की तह में गिरने से संभाल ले। हुक्म मिलते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुएं पर पहुंचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गिरने से पहले ही आपको थाम लिया और कुएं में उभरे हुए एक पत्थर पर बैठा दिया। फिर अल्लाह ताला ने कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, फरमाया, तो इन्हें इनके इस वाक़े से एक दिन आगाह करेगा और इनकी ये हालत होगी कि ये तुझे पहचानते नहीं होंगे। यानी एक दिन आएगा जब तुम इन भाइयों को इनके जुल्म को याद दिलाओगे और तुम इस वक्त ऐसे बुलंद मुकाम पर होगे कि ये तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। इन अल्फाज में आपको तसल्ली दी गई, आप इस कुएं में हलाक नहीं होंगे, ज़िंदा रहेंगे। आपको कुएं से निकाल लिया जाएगा। सब भाई मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपको आला मर्तबा मिलेगा और एक वक्त आने वाला है कि आप इन भाइयों को इनका सलूक याद दिलाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में गिराने के बाद आपके कुर्ते को किसी जानवर के खून में रंग दिया और ये कुर्ता लिए वापस लौटते पीटते घर पहुँचे। ज़ाहिर इनका ये रोना फर्जी था। आते ही कहने लगे, ए हमारे अब्बा जान, हम सब आपस में दौड़ लगा रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे थे। यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ दिया था, बस एक भेड़िया इसे खा गया। हम जानते हैं आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम कितने ही सच्चे क्यों न हों। उन्होंने ये झूठी कहानी घर डाली। वे हज़रत यूसुफ का खून में लथड़ा हुआ कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया, लेकिन इनमें इतनी अकल नहीं थी कि कुर्ते को चीर फाड़ डालते, बस खून लगा कर ले आए। इस कुर्ते को देखते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो भेड़िया कितना होशियार और अक्लमंद था कि इसने मेरे बेटे के कुर्ते पे एक दांत भी नहीं मारा। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया और कुर्ता जूं का तूं रहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस सवाल का जवाब ना दे सके। दरअसल आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब याद था और इत्मीनान था कि आप जहाँ भी हैं ज़िंदा सलामत हैं और भेड़िए वाली कहानी मन घड़त है। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको ये इत्मीनान दिला दिया हो।
آپ نے ان سے فرمایا یہ سب تمہاری سازش ہے، اپنے دلوں سے گڑی ہوئی باتیں ہیں، بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کروں گا، نہ تم سے کوئی انتقام لوں گا، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری مدد کرتے ہیں۔ ادھر کنویں کا حال سنیں۔ بھائیوں نے تو اس خیال سے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا کہ حضرت یوسف مارے خوف کے مر جائے گا، مگر ہوا یہ کہ 3 دن گزر جانے پر بھی حضرت یوسف کنویں میں خیر و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا۔ ایسے میں ایک قافلہ اس طرف سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا تو 1-2 آدمیوں کو پانی نکالنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول نیچے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا ان کے بھائیوں کو ان پر ترس آ گیا اور انہیں نکالنے کے لیے یہ ڈول ڈالا، چنانچہ آپ ڈول میں بیٹھ گئے۔ قافلے کے ساتھیوں نے جب ڈول نکالا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈول میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا موجود تھا۔ مارے حیرت کے ان میں سے ایک چلا اٹھا، واری خوش قسمتی، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ڈول کھینچنے والے کی خوشی اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ کسی کے ہاتھ کم عمر خوبصورت لڑکا لگ جاتا تو اسے بہت بڑی دولت سمجھتے تھے، کیونکہ ایسے لڑکے کی قیمت بہت اچھی مل جاتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت تو آج تک اس نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے عالم کے حسن و جمال کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا اور باقی نصف حصہ ساری مخلوق پر تقسیم فرمایا۔ آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کی وجہ سے آپ کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ میں نزاکت اس قدر تھی کہ کوئی پھل کھاتے تو حلق سے اترتا نظر آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے کہ دیکھیں یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا، فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کرو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھی نہ بھاگ جائے۔ قافلے والوں نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔ آپ کے بھائیوں نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا نے وہ پیسے نہیں لیے۔ قافلے والے چند سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیے آگے روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ چند سکوں کے بدلے اتنا اچھا غلام ہاتھ لگا، البتہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے پاس سے بھی نہ بھاگ جائے، اس لیے مصر پہنچتے ہی انہوں نے آپ کو فروخت کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اعلان کیا ہم اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہے آ کر دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ آخرکار عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ فوج کا افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اس کا نام راحیل آیا تفسیر عثمانی میں۔ عزیز مصر نے اس سے پوچھا دیکھو کتنا پیارا ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا، غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، شاید بڑا ہونے پر ہمارے کام آئے اور یہ ہمارا ہاتھ بٹائے۔ ہمارے ہاں اولاد تو ہے نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز مصر کا نام تورات میں فوتی کار آیا ہے۔ عزیز اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی، دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار گھر بار کا آپ کو ایک مالک بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل و کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا بلکہ آپ کو معمولی سی خراش بھی نہ آئی، حالانکہ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے۔
پھر جب آپ کنویں سے زندہ نکل آئے تو بھائیوں نے قافلے والوں کو آپ کے بارے میں بتایا کہ بھاگا ہوا غلام ہے، اور چند سکوں کے بدلے میں آپ کو فروخت کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل کیا، آپ کو بھائیوں کے ہاتھ سے بچایا۔ گو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچا کر آپ کو مصر پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو پھر فروخت کیا گیا، اور خریدنے والا عزیز مصر نے بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو اس کا مطلب علماء کرام کے نزدیک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ قدرت کو ابھی آپ کے اور امتحان مقصود تھے۔ اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ پر بہت ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ جب آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ان کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ خوب بن سور کر آپ کے سامنے آنے لگی، آپ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگی، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد یہ میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا، تمہاری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، موت کے بعد یہ پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ اب زلیخا نے کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ ان جوابات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخرت کی فکر کو اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ ساری لذتیں ان کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے زلیخا کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک دن اس نے انتہا کر دی، دروازوں کو تالے لگا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، لو آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا، بلا شبہ احسان فراموش کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس شخص کے احسانات کا بدلہ بھلا اس طرح کیسے دے سکتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف کو ایسے نشانات دکھائے جن کو دیکھ کر یوسف گناہ سے محفوظ رہے۔ اس بات کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شکل آپ کے سامنے کر دی، وہ آپ کو اپنی انگلی دانتوں میں دبائے خبردار کر رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا، عزیز مصر کی صورت سامنے کر دی گئی۔ اس سلسلے میں اور بھی کچھ قول ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا، زلیخا نے 7 دروازوں پر تالے لگائے تھے۔ اس کے بعد جو کمرہ آتا تھا اس میں اس نے اپنی خواہش کا اظہار یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا پیچھے بھاگی۔ آپ جو ہی پہلے دروازے کے پاس پہنچے، اس پہ لگا ہوا تالا خود بخود کھل گیا۔ آپ دروازہ عبور کر کے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ زلیخا بدستور پیچھا کر رہی تھی۔ آپ دوسرے دروازے پہ آئے، اس کا بھی تالا خود بخود کھل گیا۔ اس طرح تالے کھلتے چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے لپک کا آپ کا کرتا پکڑ لیا۔ آپ نے جھٹکا مارا تو کرتا پھٹ گیا۔ آپ جو ہی دروازے پہ پہنچے، آخری تالا بھی کھل گیا۔ اب جو آپ باہر نکلے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ ادھر زلیخا باہر نکلی، اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو بدحواس سی ہو گئی، بولی، آپ کی بیوی کے ساتھ جو برے کام کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، وہاں اسے ایسی سزا دی جائے کہ وہ اس سزا کو ہمیشہ یاد رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت الٹا انہی پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے فرمایا، اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے یہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ آپ کے اس جواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی ایک اور طریقے سے ثابت کی۔ اس وقت وہاں ایک دودھ پیتا بچہ موجود تھا۔ وہ بول پڑا، یہ سب تیری بیوی کی شرارت ہے۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کو روایت کیا۔ شیر خوار بچے کی یہ بات سن کر عزیز مصر نے آپ کا کرتا دیکھا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بیوی سے کہا کہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خوفناک ہے۔ پھر اس نے آپ سے کہا، یوسف،
تو اس واقعے کو نظر انداز کرتے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو سراسر خطا کار ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ واقعہ چھپا نہ رہا، عزیز مصر کی بدنامی ہونے لگی۔ بڑے بڑے گھروں کی عورتیں اس واقعے کا چرچا کرنے لگیں، وہ کہنے لگیں، دیکھو اس عورت پہ کیا بھوت سوار ہوا، اپنے خریدے ہوئے غلام سے منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ یہ باتیں زلیخا تک بھی پہنچ گئیں، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ان سب عورتوں کو اپنے گھر دعوت دی۔ جب سب عورتیں آ گئیں تو اس نے دسترخوان بچھا دیا، اس پر پھل رکھے، ساتھ ہی چھریاں رکھ دیں جن سے پھل کاٹے جا سکیں۔ جب سب نے اپنے ہاتھ میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑ لیں تو اس نے ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلوا لیا۔ جو ہی ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑیں، ان سب کی نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئیں، اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ میں پکار اٹھیں، اللہ کی قسم، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جب ان عورتوں کی یہ حالت ہو گئی تو زلیخا نے ان سے کہا، یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی ہو، مگر یہ ظالم اس قدر سخت دل ہے کہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، کوئی بات نہیں یوسف، تم نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تمہیں جیل بھجوا کر رہوں گی۔ اس واقعے کے بارے میں باتیں جب زیادہ ہی پھیل گئیں تو عزیز مصر نے سوچا یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ چیمہ گوئیاں سرد پڑ گئیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حالات اس قدر خراب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں بے عقل ہو جاؤں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر ان سے ان کے فریب کو دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا خبردار ہے۔ یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ کہ پہلے واقعے کے بعد زلیخا اپنے ارادے سے باز نہیں آئی تھی، اس کے اندر خواہش کی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ اب وہ اور زیادہ برے راستے اختیار کرنے لگی اور آپ کو دھمکیاں دینے لگی کہ وہ آپ کو جیل بھجوا دے گی۔ وہ کہتی تھی، یا میری بات مانو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جا۔ اس بنیاد پر آپ نے دوسری بات کو ترجیح دی اور دعا کی، یا اللہ، میں اس شیطانی اور حرام کام کے مقابلے میں قید خانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ قید کی سختیاں منظور ہیں، تیری نام فرمانی منظور نہیں۔ ادھر عزیز مصر اپنی بیوی کی ان بےہودہ حرکات کی وجہ سے بدنام ہو رہا تھا۔ تنگ آ کے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دے۔ اگرچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں اور اس نے آپ کو جیل بھجوا دیا، تاہم اس نے جیلر کو ہدایت کی کہ آپ کو قیدی نہ سمجھے۔ اس نے کسی مصلحت کے تحت آپ کو جیل بھجوایا، انہیں آرام سے رکھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جیل میں آ گئے۔ جس زمانے میں آپ جیل پہنچے، اسی زمانے میں مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کے 2 ملازم جیل میں قید تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا۔ ان دونوں کے مقدمے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر جیل پہنچتی حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ذکر وغیرہ کی وجہ سے شہرت ہو گئی، قیدی انہیں پسند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے بھی خواب دیکھے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ساقی نے اپنا خواب یوں سنایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ باورچی نے یہ خواب سنا، میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کے خواب سن کر آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگوں کو جیل میں جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تعبیر کا علم کہاں سے حاصل ہوا اور میرا مذہب کیا ہے۔ سو تم سن لو، میں لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ نہ میں کاہن ہوں نہ نجومی، بلکہ میرے علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور میں ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے بنائے ہوئے دین سے دور رہا ہوں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر رہا ہوں۔
जो शिर्क से बेजार और एक अल्लाह को मानने वाले थे। ये कहने के बाद आपने इनसे फरमाया, क्या जुदा जुदा बहुत से माबूद बेहतर हैं, ये एक अल्लाह यकता और सबसे ज़बरदस्त। तबलीग का फ़र्ज़ अदा करने के बाद आपने ख्वाब की ताबीर बताई। बावर्ची से फरमाया, तुमने जो ये ख्वाब देखा कि तेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे इन रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं, तुम्हें इस मुकदमे के फैसले के बाद सूली दी जाएगी और परिंदे तुम्हारे सर को नोच नोच कर खाएंगे। दूसरे को आपने बताया, तुमने ख्वाब देखा कि अंगूर से शराब निकाल रहे हो, तुम जुर्म से बरी हो जाओगे और अपने ओहदे पर बहाल हो जाओगे। साथ ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बुरी होने वाले से कहा कि तुम अपने बादशाह से मेरे ज़िक्र करना, इन्हें बताना कि एक ऐसा शख्स जो इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे बरगज़ीदा अम्बिया के ख़ानदान से है, इनके दीन के पैरोकार है, बेकसूर और बेगुनाह जेल में बंद है। ये बात आपके शायाना शान नहीं थी। आप जैसी हस्ती अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए ज़ाहिरी इसबाब पर भरोसा करे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस बारे में इरशाद फरमाया, सो इसे शैतान ने भुला दिया कि वो इसे अपने मालिक से ज़िक्र करता, यानी वो ज़िक्र करना भूल गया। यानी बरी होने वाले कैदी जब जेल से निकला तो पहले से बादशाह का साकी बन गया, तो इसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा याद ही ना रहा। इसके जेल से रहा होने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल तक जेल में रहे। फिर अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई और जेल से रिहाई के असबाब पैदा हुए। हुआ ये कि मिस्र के बादशाह रेयान बिन वलीद ने ख्वाब देखा। इसने अपना ख्वाब दरबारियों को सुनाया। ख्वाब ये था, मैंने ख्वाब देखा कि 7 गायें खूब मोटी हैं और 7 गायें दुबली हैं। दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं और मैंने देखा कि 7 सब्ज़ बालियाँ हैं और दूसरी 7 बालियाँ खुश्क हैं। यह ख्वाब सुनाकर इसने दरबारियों से कहा, ए दरबारियों, अगर तुम इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, यह ख्वाब तो परेशान ख्यालात की तरफ इशारा करता है और इस किस्म के परेशान ख्वाबों की ताबीर का हमें इल्म नहीं है। बादशाह के इस ख्वाब का चर्चा हो गया। ये बात भी हर तरफ फैल गई कि कोई भी बादशाह के ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका। ऐसे में इस कैदी को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया। इसने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ख्वाब की ताबीर ला सकता हूँ। और वो इस तरह के कैद खाने में एक शख्स है, वो ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर है। बादशाह ने इसे इजाज़त दे दी। वो कैद खाने में आया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब इसने कहा, ऐ यूसुफ़, ऐ सिद्दीक़, इस ख्वाब की ताबीर तो हमें बता दीजिए कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालियाँ सब्ज़ हैं और 7 बालियाँ खुश्क हैं। आपने ख्वाब सुना और फ़ौरन ताबीर बता दी। ताबीर बताने में ना तो देर की, ना साकी को इसकी भूल पर शर्मिंदा किया और ना कोई शर्त लगाई। फिर वो तो सिर्फ़ ताबीर पूछने के लिए आया था। आपने इसे ना सिर्फ ताबीर बताई बल्कि इस ताबीर के मुताबिक आइंदा जो काम करने वाले थे इसके बारे में भी बताया। चुनांचे आपने फरमाया, 7 मोटी गायें और 7 सब्ज़ बालियों से मुराद 7 साल हैं। इन 7 सालों में खुशहाली होगी, खेती बाड़ी खूब होगी, हैवानात खूब मोटे हो जाएंगे। इसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे कि इनमें कहत पड़ेगा, इनमें जमा शुदा गल्ला सब ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आइंदा बीज डालने के लिए थोड़ा सा बच रहेगा। दुबली गायें और खुश्क बालियों से भी 7 साल मुराद हैं। इन 7 सालों में दुबली गायें और सूखी बालियाँ मोटी गायें और सब्ज़ बालियों को ख़त्म कर देंगी। और इस कहत से बचने की तदबीर ये है कि खुशहाली के ज़माने में जो गल्ला पैदा हो इसे बड़ी हिफाजत से रखना होगा, एहतियात से खर्च करना होगा। इसकी तदबीर ये कि जिस कदर गल्ले की ज़रूरत हो इसे अलग कर दिया जाए और थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक खर्च किया जाए। बाकी गल्ले को बालियों ही में रहने दिया जाए ताकि कपड़े वगैरह से महफूज रहे और 7 साल की पैदावार 14 साल तक चल सके। ऐसा ना किया गया तो कहत का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। ये ताबीर और तदबीर बताने के बाद आपने फरमाया, 7 साल तक कहत के गुजरने के बाद अल्लाह ताला रहम फरमाएगा, खूब बारिशें होंगी, गल्ला और फल खूब पैदा होंगे, जानवरों के थन दूध से भर जाएंगे। साकी ने इन तमाम बातों को पल्ले बांधा और आपसे रुखसत होकर बादशाह की खिदमत में आया। इसने ये सारी तफसील सुनाई। बादशाह सुनकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, ऐसी बुजुर्ग हस्ती को
जेल में डाले रखना जुल्म है। इन्हें फ़ौरन जेल से निकालो और मेरे पास लाओ ताकि मैं इनके पाँव छू लूँ, इनकी ज़ियारत कर सकूँ, खुद इनके मुंह से अपने ख्वाब की ताबीर सुन सकूँ। बादशाह के आदमी जेल पहुँचे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, बादशाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपने जवाब में फरमाया, अपने बादशाह से कहो, इन औरतों का हकीकी वाक़या क्या जिन्होंने छुरियों से अपने हाथ काटे। बेशक मेरा रब इनके फरेबकारियों से खूब वाकिफ़ है। आपके ये कहने का मतलब ये था कि मेरे बारे में तहकीकात की जाए, मुझे जिस इल्ज़ाम में कैद में डाला गया इसके बारे में इन औरतों से पूछा जाए, फिर मैं जेल से बाहर आऊँगा। चुनाचे आप अल्लाह के नबी थे, आपको मालूम था किसी पैगंबर के बारे में ज़रा सी बदगुमानी भी तबलीग के काम में रुकावट डाल सकती है। अगर आज ही शाही हुक्म मिलते ही जेल खाने से बाहर निकल खड़ा हुआ तो मुमकिन है लोग मेरी पाकदामनी पर शक करें, लिहाजा जेल से निकलने से पहले अपनी पाकदामनी साबित करना ज़रूरी है। इसलिए आपने जेल से निकलने में जल्दी नहीं की। आपने कासद से फरमाया, अपने बादशाह से जाकर कहो तो जिन औरतों का मकसद मालूम है, जिन्होंने दावत के मौके पर फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लिए थे। सूरह यूसुफ। बादशाह को आपका पैगाम मिला तो इसने इन औरतों से वाक़े की तहकीक मालूम की। इन सब ने कहा, अल्लाह की कसम हमने यूसुफ में ज़रा भी बुराई नहीं पाई। जब हाथ काटने वाली औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का इतराफ़ कर लिया तो अब ज़ुलेखा के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि अपनी गलती का साफ साफ इकरार कर लेती। चुनांचे इसने कहा, अब तो सच्ची बात सब पर खुल ही गई। वाक़या ये है कि मैंने ही इसे अपनाने के लिए आमादा करना चाहा और बिलाशुबा वो सच्चे आदमी थे। जब सारी कहानी खुलकर सामने आ गई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तहकीकात से मेरा मकसद ये था कि अज़ीज़ को मालूम हो जाए कि मैंने इससे कोई ख़यानत नहीं की और इसे ये मालूम हो जाए कि ख़यानत करने वालों के फ़रेब को खुदा चलने नहीं देता। आखिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से निकलकर शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। दरबार के दरवाज़े पर पहुँचे तो आपने ये दुआ की, मेरी दुनिया के लिए मेरा रब काफ़ी और सारी मखलूक के बदले मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। जो इसकी पनाह में आ गया वो बिल्कुल महफूज, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। दरबार में दाखिल हुए तो आपने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बादशाह आपके सारे हालात सुनकर और आपके बयान करदा ताबीर सुनकर पहले ही आपसे बहुत मुतासिर हो चुका था। आपसे मुलाकात हुई और ज़्यादा गर्विदा हो गया। मुलाकात के दौरान बादशाह ने पूछा, इस ताबीर की रोशनी में कहत के 7 साल गुजारने की क्या तदबीर? इस पर आपने जवाब में फरमाया, आप मुझे अपने मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दें, मैं एक अच्छा मुहाफ़िज़ और इन अमूर से वाकिफ़ हूँ। बादशाह आपके हालात देख चुका था, आपके बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए ये बात भी जान ली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही की हुकूमत करने के अहल हैं। चुनांचे इसने अपने तमाम दरबारियों को तलब किया, फिर सबकी मौजूदगी में शाही ताज आपके सर पर रखा। गोया सिर्फ आपको वज़ीर ख़जाना ही नहीं पूरे मुल्क का बादशाह बना दिया गया और ख़ुद वो गोशा नशीन हो गया। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नज़रों में हुकूमत हासिल करना अहम नहीं था। आपकी ख्वाहिश थी कि वो बादशाह मुसलमान भी हो जाए ताकि जहन्नुम के अज़ाब से बच जाए। अगर आपकी तबलीग से बादशाह मुसलमान हो गया, इसको तफसीर कुर्तबी मजहरी ने भी बयान किया। उधर अजीज़ मिस्र की वफ़ात हो गई तो बादशाह ने आपको मशवरा दिया कि अब आप ज़ुलेखा से निकाह कर लें। आपने बादशाह की ये बात मान ली। ज़ुलेखा से आपका निकाह हो गया। इससे आपके यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुए। आपने तख्त पर बैठते ही मिस्र की रियाया की राहत और आराम के लिए ऐसे इक़्तिदामात किए कि सारी रियाया खुशहाल हो गई। अब शाही मिस्र के ख्वाब के मुताबिक 7 साल खुशहाली के थे। आपने इन 7 सालों में गल्ले का ज़ख़ीरा करना शुरू कराया, लोगों को इसकी तदबीरें बताईं। ज़ायद गंदम को इसकी बालियों में रखा जाने लगा ताकि कीड़ा न लगे। एक वक्त खाने का हुक्म आया। शाही बावर्चियों और दरबारियों को भी एक वक्त खाने का हुक्म आया। आप खुद भी एक वक्त खाने लगे। इस पर लोगों ने कहा, आप तो मिस्र के तमाम ख़जानों के मालिक हैं, फिर आप क्यों एक वक्त खाते हैं? आपने फरमाया, ये मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अपनी रियाया की भूख का एहसास है। आखिर मुल्क में कहत शुरू हो गया। मुल्क के दूर दराज हिस्सों से लोग गल्ला लेने के लिए आने लगे। एक रोज़ एक नौजवान आया, इसने गल्ले की ज़रूरत बयान की। आपने इसे गल्ला देने का हुक्म दिया। वो गल्ला लेकर चला गया और फिर आया और गल्ले का सवाल किया।
آپ نے اسے پھر غلہ دینے کا حکم دیا۔ وہ تیسری بار پھر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، بندہ خدا، خیال کر اس وقت قحط کی کیا حالت ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر آپ کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اب آپ نے اس سے پوچھا، اپنا حال بیان کرو۔ اس نے کہا، میں وہی لڑکا ہوں جس نے شیر خواری میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اب میں جوان ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے کئی من غلہ دیا اور نقد رقم بھی دی۔ قحط اس قدر سخت تھا کہ اس سے صرف مصر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے ملک بھی متاثر ہو گئے۔ کنعان بھی قحط کی زد میں آ گیا۔ آپ کنعان میں پیدا ہوئے تھے۔ کنعان فلسطین کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کی زد میں آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل ہے، فیاض ہے اور اس کے پاس غلے کے ذخائر ہیں، لہٰذا وہاں سے لوگوں کو غلہ مل رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہونے پر آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم بھی مصر سے جا کر غلہ لے آؤ۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے سبھی بیٹوں کو بھیج دیا، البتہ چھوٹے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ غلہ لینے اسی بھائی کے پاس جا رہے ہیں جسے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے، اس لیے جب آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو نہ پہچان سکے، البتہ آپ نے انہیں پہچان لیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا وہ بھائی بادشاہ بن جائے گا۔ آپ انہیں پہچان تو گئے لیکن یہ بات ان پر ظاہر نہیں کی آپ ان کے بھائی ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم لوگ تو مصری معلوم نہیں ہوتے۔ اس پر وہ بولے، اے رحم دل بادشاہ، ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں اور نبی زادے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، ہمیں تمہاری بات کا کیسے یقین آئے، ہمیں تو تم پر جاسوسی کا شبہ ہے۔ وہ ایک ساتھ بول اٹھے، اے رعایا پرور بادشاہ، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں، ہم نے آپ کی تعریف سنی تھی، کنعان میں غلے کا قحط ہے، اس لیے آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے، اور ہم جاسوس نہیں ہیں بلکہ ہم تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے پوچھا، تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ اب ان میں سے ایک نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، مدت گزری ہمارا چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا تھا، اس سے ہمارے والد کو بہت محبت تھی، اس کے گم ہو جانے کی وجہ سے ہمارے والد کی بینائی بہت متاثر ہوئی، اس کے بعد وہ اس سے چھوٹے بھائی سے محبت کرنے لگے، اسی لیے انہوں نے اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ اس گفتگو کے بعد آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا، وطن واپسی تک یہ لوگ شاہی مہمان ہیں، انہیں فی کس ایک اونٹ غلہ دے دیا جائے۔ اس پر انہوں نے کہا، ہمارے چھوٹے بھائی کے نام کا غلہ بھی دے دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ بات ہمارے قانون کے خلاف ہے، آدمی موجود نہ ہو اور اس کے غلے کا حصہ دے دیا جائے۔ ہاں، تم آئندہ غلہ لینے آؤ تو اس بھائی کو ضرور ساتھ لے آنا، اس وقت ان کے حصے کا غلہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اس صورت میں تمہیں غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بول کر مزید غلہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس صورت میں تم ہمارے ملک میں قدم بھی نہیں رکھ سکو گے۔ اس پر وہ بولے، واپس جا کر ہم اپنے والد کو ساری بات بتائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ واپس کنعان پہنچے، والد بزرگوار کو سارے حالات سنائے، بادشاہ کے حسن سلوک کے بارے میں بتایا، پھر جو شاہ مصر نے کہا تھا وہ بھی بتایا، اور بولے کہ آئندہ کے لیے ہم پر غلے کی بندش کر دی گئی، ہاں صرف اس صورت میں غلہ ملے گا جب ہم چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں اس کے نام کا بھی غلہ مانگ لیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو شک گزرا اور اس نے یہ پابندی عائد کر دی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کر کے اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غلہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے اور خوف زدہ بھی ہو گئے کہ انہوں نے غلے کے لیے جو رقم ادا کی تھی وہ سب کی سب غلے ہی میں موجود تھی، اور ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہوا تھا۔
آپ نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی تھی کہ ان کی نقدی غلے میں چھپا دو۔ یہ بھائی اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائیں، ان پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، کیونکہ مصر میں ان پر جاسوسی کا الزام پہلے ہی لگ چکا تھا۔ تاہم ان کا خوف جلدی دور ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے یہ تو بادشاہ مصر نے ان پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کر دیا ہے۔ اب ان کا غلہ ختم ہونے لگا تو انہوں نے پھر مصر جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اب معاملہ تھا بنیامین کو ساتھ لے جانے کا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسئلہ غلے کا تھا۔ آخر آپ نے فیصلہ کیا، میں بنیامین کو اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم قسم کھا کر مجھے اس بات کا قول نہ دو کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ ہاں تقدیر ہی تمہیں گھیر لے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم آپ کو قول دیتے ہیں کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو عہد و پیمان ہم نے کیا اس پر اللہ گواہ ہے۔ گویا اس مرتبہ آپ نے صرف اولاد کے کہنے پر معاملہ نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے میری ذات اور جلال کی، اب میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ کے ساتھ ملاؤں گا۔ رخصت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی، اے میرے بیٹو، تم سب کے سب شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے یہ نصیحت کیوں کی؟ اس کی وضاحت میں علماء نے لکھا، چونکہ 11 بھائی تندرست، توانا، خوبصورت تھے، ایک باپ کی اولاد تھے، اس لیے ایک دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں لوگوں کی نگاہیں ان پر رکتیں اور نظر بد لگنے کا خطرہ تھا۔ دوسرا یہ کہ پہلی مرتبہ بادشاہ نے ان کے ساتھ خاص مہربانی والا معاملہ فرمایا، انہیں دوبارہ آتے دیکھ کر کوئی حسد میں مبتلا ہو سکتا تھا اور ممکن تھا کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تیسرا یہ کہ پہلی مرتبہ ان کے بارے میں جاسوس ہونے کی بات ہوئی تھی، اب احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی کوئی بات کسی کے منہ سے نہ نکلے اور یہ پریشانی میں نہ پھنس جائیں۔ ان باتوں کے پیش نظر آپ نے یہ نصیحت کی تھی۔ بہرحال والد کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے۔ اس سفر میں بھی انہوں نے بنیامین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسے سخت سست کہتے رہے، جھڑکیاں دیتے رہے۔ بنیامین صبر سے ان کے طعنے سنتے رہے۔ آخر یہ بھی پھر دربار میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئے ہیں۔ والد محترم انہیں ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے، ہم نے بہت منت سماجت کی تب انہوں نے اسے ساتھ بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً چھوٹے بھائی کو پہچان لیا، لیکن بنیامین نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم فرمایا۔ انہیں اس طرح ٹھہرایا گیا کہ ایک ایک کمرے میں 2 بھائی ٹھہرائے گئے۔ بنیامین رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے اور اس وقت آپ نے انہیں بتایا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، ان باتوں سے غمگین نہ ہو جو انہوں نے کی۔ یہ سن کر بنیامین کا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دونوں بھائی گلے ملے۔ پھر بنیامین کہنے لگے، بھائی اب تو میں ان کا ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، پھر اپنے بھائیوں کے لیے حکم فرمایا کہ انہیں غلے کا ایک ایک اونٹ بھر کر دیا جائے۔ بنیامین کے نام کا بھی اونٹ دیا گیا، لیکن ان کے غلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھ دیا۔ اب سب بھائی غلہ لے کر خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے شاہی خدمت گاروں کے ان کے پیچھے روانہ کر دیا۔ یہ خدمت گار قافلے کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک نے اعلان کیا، اے قافلے والو، رک جاؤ، تم یقیناً چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر دھک رہ گئے۔ غلہ ملنے کی خوشی دھری رہ گئی۔ انہوں نے پوچھا، ہم چور نہیں ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا چیز گم ہوئی، ہم ابھی یہی ہیں، تلاشی لے لو۔ ساتھ میں انہوں نے کہا، ہم تو یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں، غلہ لے چکے ہیں، نہ ہم خود چور ہیں، نہ ہمارا چوروں کے کسی گروہ سے تعلق ہے۔ اب شاہی خدمت گار نے کہا، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ہمارے بادشاہ کا قیمتی پیالہ غائب ہے، تم یہ بتاؤ اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے مل گیا تو تمہاری کیا سزا؟ اس پر وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں سزا بھگتے۔ یہ سب لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا پیالہ نکلے اسے 1 سال کے لیے غلام بنا کر رکھا جائے
انہوں نے فوراً ہی یہ اعلان کر دیا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی۔ شاہی خدمت گار ان سب کو واپس لے گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے ان کے سامنے تلاشی کا حکم دیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، پھر سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی تاکہ بھائیوں کا کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ اب تو ان سب کے ہوش اڑ گئے، فوراً پکار اٹھے، اگر بنیامین نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی کچھ چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر ان سے تو کچھ نہ فرمایا، البتہ دل میں کہنے لگے، تم تو چوروں سے بھی بدتر درجے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اس الزام کے بارے میں خوب جانتا ہے جو تم لگا رہے ہو۔ اصل میں تو ترکیب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار کی تھی، اور ایسا بھی آپ نے بنیامین کی خواہش پہ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، اور یہ تدبیر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اس طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ بنیامین کو روک لیا گیا تو سارے بھائی الجھن میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ اب والد صاحب کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو پہلے بنیامین کو ساتھ بھیجتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ بہت نیک ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے چوری شدہ مال ملا ہے ہم اسے چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور کو گرفتار کیوں کریں؟ اس طرح تو ہم بے انصاف ٹھہریں گے۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے قسم دے کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہیں، سو میں تو اس سرزمین سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دیں، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا، یہ بڑا بھائی وہی یہودا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ یعنی یہودا نے اس وقت بھی دوسرے بھائیوں کے نسبت نرم رویہ اختیار کیا، اور اب بنیامین کے حق میں بھی وہ اس کی نسبت نرم ثابت ہوا تھا۔ آخر باقی بھائی وہاں سے روانہ ہو گئے، کنعان پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری خبر سنائی، ساتھ ہی اپنی صفائی کے لیے کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس واقعے قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقین مانیں ہم سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھائے ہوئے اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں خبر سنی تو فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم نے بات گھڑی ہے، میں تو پہلے بھی یوسف کے معاملے میں صبر کیا تھا، اب میں بنیامین کے بارے میں بھی صبر سے ہی کام لوں گا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ انہیں مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنی مدت گزر گئی، اب بھی آپ یوسف کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تو اپنی بے چینی اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم ایک بار پھر مصر جاؤ، میں نے مصر کے بادشاہ کے نام کے ایک خط لکھا، تم یہ خط اسے دے دو۔ باپ کا حکم پا کر بیٹے پھر مصر پہنچے، انہوں نے وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں جانا پہچانا ہے۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا امتحان لیا گیا، پھر ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی کے صدمے سے میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، اسے آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا، اور میں بتاتا ہوں اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور ہے۔ بھائیوں کی باتیں سن کر آپ کی حالت پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے فوراً فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بھائی
عزیز مصر کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے، اسے یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی؟ چنانچہ بولے کہ آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی۔ پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ آخر کہنے لگے اس میں شک نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ آپ آخر اللہ کے پیغمبر تھے، چنانچہ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دیں۔ آپ کو اپنے والد سے بچھڑے 40 سال ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر کہا تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہیں لے آؤ۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما حضرت یعقوب علیہ السلام بول پڑے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کا درمیانی فاصلہ 250 میل ہے، یعنی آپ کو 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے اس وقت تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا۔ کرتا کا چہرہ پر ڈالنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر آپ نے پوچھا تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودا نے جواب دیا پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں اور اب تو وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ عزت و وقار کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی حالت کیسی ہے، اس کے عمل کیسے ہیں؟ اب انہوں نے کہا وہ دین کی بہترین حالت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عنقریب سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کی شب میں یا تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 67 افراد تھے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام یہ اطلاعات لیتے رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اب والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد بزرگوار کا شاہانہ استقبال کیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا۔ یہ ملاقات 40 سال کی جدائی کے بعد ہوئی۔ اس طرح سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کا تعارف رعایا سے کرائیں، چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دیا۔ ایک اونچا چبوترا بنایا گیا، اس پر ان سب حضرات کو عزت و احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے، تمام درباریوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والدین اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھرے دربار میں تعظیم کرائی، اور یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدے کے اس منظر کو دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا،
اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا، انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی اور یہ خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا، اس پر انہوں نے ان الفاظ میں شکر ادا کیا: اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا اور آپ نے مجھے خزانوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں۔ آپ مجھے فرما برداری کی حالت میں یعنی اسلام پر موت دیں اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی: جب میری وفات ہو جائے، بنی اسرائیل سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہوں تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑیے، بلکہ میرے آبائی وطن کنعان میں والد بزرگوار یعقوب علیہ السلام، داؤد، اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے قبر کا پتہ چلایا، پھر قبر کو کھود کر تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔